बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल नामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सबसे पहले इकॉनमी के हवाले से बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर भी बात करेंगे। इस हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी की है, डीज़ल में 5 रुपये फ़ी लीटर और LPG की कीमत में 37 रुपये फ़ी किलो कमी की है। और डॉलर की जो कीमत है वो ओपन मार्केट में जो डॉलर की कीमत थी उसमें 12 रुपये कमी हुई और इंटर बैंक में डॉलर सिर्फ 35 पैसे उस सस्ता हुआ है। तो इस हवाले से मतलब कि ये गुफ्तगू हो रही है कि ये आज बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, डीज़ल भी सस्ता हुआ है, डॉलर की कीमत भी नहीं चाहिए, LPG भी सस्ती हुई है। मरियम औरंगज़ेब क्या कह रही हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवा देता हूँ, उसके बाद आगे आपके सामने रखते हैं। जो कोएलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं उनकी अव्वलीन तरजीह जो इस वक्त है वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और माशी इस्तेहकाम जो है वो इस वक्त सबसे पहली और अव्वलीन तरजीह है। एक साल में एक इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर आवाम को रिलीफ देने के बीज बो रही थी और जिसकी नताइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखने शुरू कर दिए हैं। ये जो बीज बोया जा रहा था जिसका जिक्र आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रही थी, ये ऐसा बीज बोया है PDM की इस हुकूमत ने कि पिछले साल मई में 2022 की अगर मई की मैं आपसे बात करूं तो महंगाई की जो शरह थी वो 13.8% पे थी। इस साल मई में महंगाई की जो शरह है देहात में वो 42.2% पे, यानी कि 300% से भी ज़्यादा इजाफा है, और शहरों में 35.1% पर है। अब ये स्टेटिस्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि आप बीज बो रहे थे आवाम को रिलीफ देने के, और ये हुकूमत में आने से पहले भी बहुत वसी पैमाने पे PDM की हुकूमत ने और रहनुमाओं ने कहा था कि हमने तो आवाम को रिलीफ देना है। ये जितनी महंगाई हो चुकी है मुल्क में, इसमें से इस विशियस सर्कल में से आवाम को निकालना है और आवाम को रिलीफ देना है और गरीब को उसके राइट्स देने हैं। और ये जो बीज बोया जा रहा था, ये बीज बोने में पिछले एक साल में 300% से भी ज्यादा महंगाई में इजाफा है। अब ये एक आम आदमी के लिए, आप हमारे लिए फिगर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, लेकिन जो एक गरीब आदमी है, जो एक मजदूर है, जो किसान है, जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता है, जिसने रोजाना दिहाड़ी करनी है और अगर उसे दिहाड़ी नहीं मिलती है, रात को उसके घर पे चूल्हा नहीं जलता है, उसके लिए तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और उसको समझ ही नहीं आ रही है कि इन हालात में मैंने सरवाइव कैसे करना है। और उसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात कर रही थी, वो सोने पर सुहागा है। आज तो यही सिचुएशन है कि पूरे मुल्क में मौशी एतबार से जो लोग देख रहे हैं, और ऊपर से IMF के हवाले से भी अब जो खबरें आ रही हैं कि एक गरीब आदमी तो सोच रहा है कि आज के नाम, आज के गम के नाम, आज का गम के है जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश, क्लर्कों की अफसरदा जानों के नाम, किरम खुर्दा दिलों और जबानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, रेलबानों के नाम, कारखानों के भोले जयालों के नाम, और उन दुखी माओं के नाम रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजुओं से संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं। तो ये जो आम आदमी है उसके तो ये हालात हैं, और आप कह रहे हैं कि हम बीज बो रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि आज आपने 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल अगर सस्ता कर दिया है, डीजल 5 रुपये सस्ता कर दिया है, तो उससे लोगों के लिए जैसे बड़ी खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी। ऐसा नहीं है, और आगे जो होना है उसका अभी कुछ पता नहीं है। बहरहाल अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करूं तो चौधरी परवेज़ इलाही की आज गिरफ्तारी हुई है। थोड़ी देर में हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए। वो क्या नाम है उनका, परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब, इन दोनों के हवाले से खबर आई थी कि इनको हिरासत में लिया गया। ज़राए से अभी ये खबर चल रही है कि हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। परवेज़ इलाही साहब बहरहाल अरेस्ट हो गए। परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जो FIR थी उसमें करोड़ों रुपए मुबैना तौर पे करप्शन, एंटी करप्शन की तरफ से वो FIR दर्ज की गई है, और एक FIR में करोड़ों है, इसके अलावा भी FIR है, तो यानी कि तकरीबन मुबैना तौर पे अरबों रुपए की करप्शन का मामला है जो परवेज़ इलाही साहब के साथ एंटी करप्शन पंजाब जोड़ रही है।
اس کے علاوہ سیاست میں ایک کنگز پارٹی کے حوالے سے بہت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ بڑے فعال ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے ان کی ملاقاتیں بھی بہت بڑی تعداد میں جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہوئی ہیں. ایک کل کی جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ فواد چودھری عمران اسماعیل اڈیالہ جیل جا کے شاہ محمود قریشی سے ملے ہیں. اسد عمر سے آج جب میڈیا نے سوال پوچھا ہے کہ جو کچھ فواد چودھری کر رہے ہیں سیاسی طور پہ اب آپ ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا بھی سن. جی فواد صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں, وہی بتائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں. آپ ایکٹیو ہے کہ نہیں؟ نہیں, وہ فواد صاحب جو کر رہے ہیں اس میں ایکٹیو نہیں. تو یہ اسد عمر کا جواب تھا. میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں. علی گوہر بلوچ صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, سائرہ بانو رہنما GDA, ارشاد عارف صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. علی گوہر بلوچ صاحب آپ سے اگر میں گفتگو کا آغاز کروں تو خبر تو اچھی ہے کہ 8 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے, ڈیزل 5 روپے فی لیٹر. لیکن اگر اس کو کمپیئر کیا جائے اس ٹائم سے جب آپ لوگوں نے حکومت سنبھالی تھی اور اس کے بعد جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور اس وقت جو انفلیشن ریٹ ہے دیٹ از ون آف دی ہائیسٹ ان دی ہسٹری آف دس کنٹری, اور پچھلے 1 سال میں مہنگائی کی شرح میں جو تقریباً 300 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے, تو اس سٹیپ کو کس طرح سے مطلب کہ آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو بڑا کوئی ریلیف دے دی ہے جبکہ اوورآل عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس کے رہ گئے, اور خاص طور پہ سیاسی عدم استحکام کی جو صورتحال ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے, وہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بیرسٹر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے اور مسئلے مسائل ہیں, لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد ہوا تھا تو وہ خود بتا کر گئے تھے کہ بھائی میں جو ہے وہ مائنز بچھا کے جا رہا ہوں, اور وہ مائنز بارودی مائنز یہی تھیں کہ جو انہوں نے آئی ایم ایف سے جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے, جن قرضوں کو لے کے ہڑپ کیا اور کہیں لگایا بھی نہیں ہے, اور ان کی جو سخت شرائط تھیں وہ ظاہر ہے اگر عمران نیازی صاحب خود رہتے تو بھی انہوں نے بھگتنی تھیں, یا کوئی بھی گورنمنٹ آتی تو ظاہر ہے وہی مائنڈس تھیں. ظاہر ہے کہ ان معاہدوں کو توڑا تو نہیں جا سکتا. لیکن یہاں پر 2-3 چیزوں کا ضرور ذکر کروں گا. ایک تو جب سے عمران نیازی صاحب گئے وہ, اور جس طرح سے وہ ان کے ایک وزیر خزانہ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اپنے پروونشل صوبائی وزراء کو, وہ جو خزانہ کے ہیں ان کو ہدایات دے رہے تھے اور پاکستان دشمنی کا جو ان کا وتیرہ ہے اس کو وہ نبھا رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تو روز کہتے تھے پاکستان آج ڈیفالٹ ہو گیا, پاکستان کل ڈیفالٹ ہو گیا. ظاہر ہے ہم نے ان کی شرائط بھی پوری کی, پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا. پاکستان کو ابھی تک مفتہ اسماعیل نے بولا, پاکستان نے آئی ایم ایف سے وہ مطلب جس نے بھی بولا ہے پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ کرے گا بھی نہیں, یہ خواب کا بھی ہے, وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور ان گمبھیر حالات میں بھی ظاہر ہے اگر ریلیف دیا جاتا ہے اس صورت میں کہ جب ابھی تک آئی ایم ایف نے قرضہ دیا بھی نہیں ہے, کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آئل اور گھی کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, آٹے کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, عوام کو کھادوں کے اوپر اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی ہے, اور یہ ریلیف نہیں سارے پیٹرول کے اور یہ ان چیزوں کے, اس کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر کا قسطیں جو ہیں ایک ساتھ تھی قرضے کی وہ بھی واپس کی ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا, خان صاحب کا خواب پورا نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کے یقینی طور پر اس کو کارنامے کہیں, اچیومنٹس کہیں, ظاہر ہے دیکھنے کے لیے ہر کسی کی اپنی آنکھ ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ نے کہا نا کہ آٹے کی قیمت نیچے آئی ہے, میں آپ کو تھوڑے سے سٹیٹسٹکس بتا دوں, اور یہ میں سرکاری اعداد و شمار آپ کو بتاؤں گا. 1 سال میں آلو 108, آٹا 99 اور گندم تقریباً 95% مہنگی ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں آپ کے دور حکومت میں. انڈے 90%, چاول 85%, دال ماش 58% مہنگی ہوئی ہے 1 سال میں. گیس 62.8% اور بجلی تقریباً 60% مہنگی ہوئی ہے. اور آگے دالیں اور پھل اور چینی یہ سب بھی کوئی 57%, 53%, 41% مہنگا ہوا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ فیکچولی درست نہیں ہے, فیکچولی درست نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب نہیں, فیکچولی کیا پاکستان کی تاریخ کے قرضے عمران خان نے نہیں لیے تھے؟ کیا وہ جاتی دفعہ کہہ کے نہیں گئے کہ میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں؟
کیا ان معاہدوں کو جو بھی گورنمنٹ آتی وہ توڑ دیتی ان معاہدوں کو؟ آئی ایم ایف سے قرضہ ملے بغیر اگر ہم نے ایک ساتھ دیے تو اس کو آپ اچیومنٹ نہیں سمجھتے؟ سر آپ نے کتنے قرضے لیے ہیں مجھے بتائیں نا. قدرے کمی بھی ہوئی ہے پچھلے دور حکومت میں جو قرضے تھے اس کے مقابلے میں آپ لوگوں نے کتنے قرضے لیے ہیں ذرا بتائیے گا مجھے علی گور بلوچ. آپ نے بڑا اچھا. اگر ہم نے قرضے لیے، ہم نے موٹر ویز بنائے ان سے، ہم نے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے، ایک سال میں ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ہمارے دور میں ضرب عصب ہوئی. تو دیکھیں ایک سال کی بات کر رہا ہوں نا میں، علی گور بلوچ صاحب بھی بتائیں نا. ایک سال کی بات کر رہا ہوں. ایک سال میں کون سی موٹر وے بنی ہے، کون سا ضرب عصب ہوا ہے؟ ایک سال کی بات کر رہا ہوں. بھائی میری گزارش سنیں. ایک سال کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان قرضوں کو جس کا کہ ٹوکرا عمران نیازی صاحب اس قوم کے ساتھ پر رکھ کر گئے ہیں اس کو اتارا ہے بغیر آئی ایم ایف کے قرضے لیے. ان کے قرضوں کی ایک ساتھ واپس کیے ہیں. یہ بھی فیکچولی انکریکٹ ہے. یہ بھی فیکچولی ضرور ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کتنے قرضے لیے ہیں پچھلے ایک سال میں آپ کی حکومت نے؟ ظاہر ہے کچھ آئی ایم ایف سے تو نہیں لیے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر قرضوں کی قسطیں واپس ہوئی ہیں اور ظاہر ہے ملک میں بھی جو ہے مطلب ہے کہ لوگوں کو بھی کچھ ریلیف دیا ہے مختلف سیکٹرز کے اندر جو کہ اربوں میں ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اب اگر ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جاتی ہے پچھلے ایک سال میں اور جتنے ہم قرضے آپ نے لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے. جان کیسے، یہ تو مجھے بتا دیجئے گا نا کہ کیسے جان چھوٹے گی. آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ مجھے بتا دیجئے گا کہ کیسے جان چھوٹے گی. وہ تو آپ لوگ نئے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پچھلے ایک سال میں علی گور بلوچ صاحب پچھلے ایک سال میں جس رفتار سے آپ کی حکومت نے قرضے لیے ہیں، اس رفتار سے اگر آپ لوگ 3.5 سال پورے کرتے ہیں تو اس سے کئی زیادہ قرضے ہو جائیں گے جو پچھلے دور حکومت میں 3.5 سال میں لیے گئے. 15,000 ارب روپے تقریباً آپ ایک سال میں قرضہ لے چکے ہیں. دیکھیں بیرسٹر صاحب، جو عمران نیازی صاحب نے جب قرضے لیے نا، آئی ایم ایف سے ہر حکومت نے قرضہ لیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نون لیگ کی گورنمنٹ نے نہیں لیا یا کسی نے لیا. دیکھنے کو بتانے کو کارکردگی زیرو ہے کہ کیا ان سے کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک سال کی گورنمنٹ ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر تو آئی ایم ایف کی ایک ساتھ بھی تھیں، اس کے سامنے وہ بھیانک شرائط بھی تھیں جن کے اوپر قرضے لے کر ہڑپ کر لیے گئے تھے. اور 4 سال کے اندر کوئی خاص ایسا میگا پروجیکٹ بھی آپ کو نظر نہیں آتا جو عمران نیازی صاحب کی حکومت میں کیا ہو. بلکہ جس پروجیکٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کے نیچے ماں سوائے کاغذی کارروائیوں کے عملی طور پر کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ تو پھر دیکھنے کی سب کی آنکھیں ہیں. آپ کی آنکھ سے بھی ظاہر ہے، آپ صحافی ہیں، آپ نے تنقید کی آنکھ سے دیکھنا ہے. اچھی بات ہے، اس سے چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف سے یہ جو توقع کر رہے ہیں کہ استقلی مل جاتی ہے اور جن شرائط کو پورا کیا ہے تو اس سے مزید کچھ سٹیبلٹی آئے گی. لیکن اگر ہم اس کے مکمل چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے بصیت اپوزیشن لیڈر کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے، ان چیزوں پر منحصل قوم ہمیں سوچنا چاہیے. چلیے مجھے اجازت دیجیے گا، میں ذرا ارشاد عارف صاحب کی طرف جاؤں گا. ارشاد صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے. معاشی اعتبار سے اس حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس کو اگر آپ گیج کریں ایز این اینالسٹ، ایز اے جرنلسٹ، تو کیا کہیے گا؟ اور گیون دا فیکٹ کہ یہ 2-3 چیزوں کی قیمت واقع ہوئی ہے اور یہ حکومت اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے، اور مریم اورنگزیب نے یہ کہا کہ ہم نے بیج بویا ہے ریلیف کی طرف جانے کا، عوام کو ریلیف دینے کا. پچھلے ایک سال میں ہم بیج بو رہے تھے، تو اس کا پھل اب آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو بیج بویا گیا تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت کے دور میں کسی آئٹم کی قیمت کم ہوئی ہے، یعنی وہ قیمت جو پچھلے سال جنوری فروری میں تھی اور وہاں قائم رہی ہے یا اس سے کم ہوئی، تو یہ تو کریڈٹ ہے، کریڈٹ دینا پڑے گا. لیکن اگر وہ قیمت دگنی ہو کے اور اس میں کوئی 20% 25% کمی ہوئی تو پھر یہ کمی تو نہ ہوئی، یہ تو اس مہنگائی کی حدت اور شدت جو ہے اس کو بیان کرنے میں ایک کمی ہو سکتی ہے، ادروائز تو عملاً کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہر معاملے میں پچھلی حکومت پر ملبہ ڈال دیا جاتا ہے. دیکھیں، آئی ایم ایف کا جو پروگرام لیا تھا حفیظ شیخ صاحب نے، وہ جب کرونا آیا معطل ہو گیا. اس کے بعد وہ بحال ہوا اور انہوں نے خود معطل کیا کہ ظاہر بات ہے حالات پوری دنیا کے خراب تھے. اس کے بعد جب بحال ہوا اور ہمیں یہی کہا گیا کہ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے تو پروگرام مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، مان لیا، بالکل اگر وعدہ خلافی ہوئی ہے تو وہ مشکل ہوگا.
مفتاح اسماعیل صاحب نے وہ پروگرام بحال کرا لیا تھا، اور اس بحالی کے نتیجے میں 8th ریویو کے بعد ہمیں رقم بھی ملی تھی، 1 ارب 20 کروڑ یا 1 ارب 30 کروڑ روپے بھی ہمیں مل گئے تھے۔ اس کے بعد یہ جو معطل ہوا ہے دوبارہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا ہے، یہ جناب اسحاق ڈار صاحب کے دور میں آیا ہے۔ اس کا کسی پچھلے پروگرام سے یا پچھلے ڈیڈ لاک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نومبر میں یہ ہمیں 9th ریویو ملنا تھا۔ جناب اسحاق ڈار صاحب نے جو ان کے پرانا وتیرہ ہے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی کہ وہ IMF کو شک گزرا کہ یہ اس سے انحراف کر رہے ہیں، میں یہ اسکیم دے رہا ہوں، میں وہ اسکیم دے رہا ہوں، جس کے بعد یہ تعطل بڑھتے بڑھتے آج تک پہنچ چکا ہے۔ اور فروری میں جناب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ میری بات ہوئی ہے چائنیز پرائم منسٹر سے، چائنیز پرائم منسٹر نے IMF سے بات کی ہے، بلاول بھٹو صاحب کی بات ہوئی بلنکن سے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے IMF سے بات کی ہے، اور یہ اسی ہفتے میں، یہ غالباً جمعرات کا دن تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسی ہفتے میں پیر منگل تک یہ پروگرام ہمیں مل جائے گا، اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ صحیح ہے جی۔ لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب ارشاد صاحب یہ آپ کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ IMF کے ساتھ جو صورتحال ہے، اسی کا ضمنی سوال ہے، آپ پلیز اس کو بیچ میں شامل کر لیں اپنی ڈسکشن کہ IMF کے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے، جو ان کا وہ جو چیف مشن تھا نیتھن پورٹر، اس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اس کے جواب میں عائشہ غوث پاشا نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اسحاق ڈار صاحب جس طرح سے کہتے ہیں، کوئی پلان بی کی بات کرتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے IMF کے ساتھ آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے مذاکرات کے نتیجے میں IMF کے ساتھ یہی پروگرام آپ کے خیال میں کنٹینیو کرے گا، یا یہ حکومت کسی نئے پروگرام کی طرف جائے گی، یا پھر IMF سے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر کے کسی اور پلان بی کی طرف جائے گی آپ کے خیال میں؟ اگر یہ پروگرام ڈسکنٹینیو ہوتا ہے، آپ یہیں چھوڑتے ہیں، اور اس کی وجہ نظر آتی ہے کیونکہ آپ نے بجٹ دینا ہے، اور بجٹ آپ پیپل فرینڈلی دینا چاہیں گے تاکہ وہ انتخابی بجٹ ہوگا اور سیاسی بجٹ ہوگا، تو اس میں آپ کو IMF کی شرائط پوری کرنی مشکل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام آپ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، 10-11 پروگرام جو ہم نے لیے ہیں اس میں سے 1-2 پروگرام ہی کمپلیٹ ہوئے ہیں، باقی ہم نے درمیان میں چھوڑے ہیں۔ مشرف صاحب نے تو 1 سال پہلے شوکت عزیز صاحب سے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم مقاصد پورے کر چکے ہیں، اب ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ چھوڑنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن چونکہ آپ چھوڑ رہے ہیں ایک بدمزگی کے ماحول میں، آپ نے ان کے ساتھ جو وعدے کرنے تھے پورے نہیں کیے ہیں، تو کیا جب آپ نئے پروگرام کے لیے جائیں گے تو ان کی شرائط مزید سخت ہوں گی یا وہ شرائط نرم کر دیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اس عرصے میں آپ کے پاس پلان بی کیا ہے؟ اگر پلان بی آپ کے پاس ہوتا تو آپ فروری سے اب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے ہوتے، ڈالر جو ہے 184-85 سے 330-35 تک نہ پہنچتا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پلان بی نہیں ہے۔ ایک اس سے امپورٹنٹ بات اور ہے، جس دن آپ یہ پروگرام چھوڑیں گے اس کے نتیجے میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور جو باقی وعدے وعید آپ سے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ افورڈ کرتے ہیں کہ آپ 3 ارب 70 کروڑ ڈالر جو آپ نے 30 جون تک دینے ہیں وہ کہاں سے پورے کریں گے؟ اور یہ آپ کے زیر مبادلہ کے جو اس وقت ذخائر ہیں، کیا وہ اگلے پروگرام کی تک جب تک کامیاب نہیں ہوتے آپ کے مذاکرات، اس وقت تک کے لیے کافی ہیں؟ آپ اتنا کچھ کما رہے ہیں کہ اس گیپ کو فل کر سکتے ہیں؟ یہ بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں۔ یہ صرف سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پروگرام چھوڑنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ علی گور بلوچ صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا پالیسی ہے، کیا پلان کیا ہے، کیا پلان ہے جس کے تحت پاکستان کو آپ بیل آؤٹ کریں گے؟ IMF کے ساتھ آپ کے مذاکرات طے نہیں پا رہے ہیں پہلے پروگرام کے حوالے سے، اب خبریں بیچ میں یہ آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے، نئے پروگرام کی طرف۔ اگر نئے پروگرام کی طرف جاتے ہیں تو وہ سوال جو ارشاد عارف صاحب نے اٹھایا وہ بڑا جسٹیفائڈ ہے کہ اگر پہلا نہیں مکمل ہوا تو شرائط جو ہیں وہ زیادہ سخت ہو سکتی ہیں، اور اگر IMF کے پاس نہیں جانا، جو کہ اسحاق ڈار صاحب اس طرح کے اندیے دیتے ہیں اپنی گفتگو میں، تو واٹ از دی پلان بی اور آپشن کیا آپ کے پاس؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو تو آئی ایم ایف نے مطلب ہے کہ شرائط رکھی تھیں وہ تو آلموسٹ پاکستان نے پوری کی ہیں. جس طرح سے کہ ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے جو عمران نیازی صاحب نے جن شرائط کے اوپر مطلب ہے کہ وہ معاہدے کیے اور یہ قرضہ لیا تھا ان کی شرائط تقریباً پوری کر دی ہیں. اور توقع بھی یہ ہے کہ اس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیلے ضرور ہوا ہے لیکن ابھی بھی توقع ہے کہ وہ کریں گے. لیکن ان لوگوں کے ادھر کافی لوگ ہیں. ایک تو ہمارے کچھ سیاسی مخالفین ہیں جن میں ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کچھ پروپوگنڈا ماسٹرز بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی پروپوگنڈا کرتے ہیں آ کر کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا ہے پلان بی کی طرف بھی ظاہر ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بتائیں گے, لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ پلان بی بھی ان کے پاس ہے. ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائیں گے, پاکستان انشاءاللہ پلان بی ویسا ہی تو نہیں ہے جیسے ڈالر کے حوالے سے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. یہ پلان بی ہے کہ جب لوگوں کو چلیں آپ کی نظر میں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ بہت بڑا ریلیف ہو. ظاہر ہے مہنگائی تو ہے, یہ تو ایک فیکٹ ہے, اس سے تو مطلب ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کافی زیادہ ہے. آپ نے علی صاحب بولا نا, آپ نے کہا بجٹ جو آئے گا, یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ چانسز بہت زیادہ ڈیفالٹ کی طرف جائیں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں پاتے. ظاہر ہے مفتاح صاحب کا اپنا سوچنے کا انداز ہے. میں پی ایم ایل این کی نمائندگی کرتا ہوں, مفتاح صاحب کی تو نہیں کرتا, وہ دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کے. خیر آپ کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب سے بھی کچھ ایشوز پر اختلافات ہیں تو وہ اس قسم کی گفتگو اکثر کرتے ہیں. تو بہرحال بحیثیت حکومت کے نمائندہ کے ہم انشاءاللہ فکر نہ کریں, اللہ کرم کرے گا ہم ڈیفالٹ کی طرف بالکل نہیں جائیں گے. کیسے فکر نہ اور تھوڑا یا زیادہ جو عوام کو ریلیف دے, فکر تو ہوتی ہے, مطلب اب فکر کرنے کا حق تو نہ چھینے نا ہم سے, اتنا حق تو دیں ہمیں کہ ہم فکر تو کریں. دیکھیں نہیں فکر ضرور کریں آپ کو, لیکن میں یہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پروپوگنڈے کے باوجود بھی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. تھوڑا یا زیادہ عوام کو ریلیف بھی یقینی طور پر ابھی بھی دیا, یہ پری بجٹ ہے, اس بجٹ کے بعد بھی عوام کو ریلیف دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کی اچیومنٹس ہیں, ہم نے ایران سے بجلی لی ہے, رشیا سے سستا تیل لیا ہے, جس کا کہ عمران نیازی صاحب کہتے تھے کہ ہمارا تو معاہدہ بھی ہو گیا ایگریمنٹ, جس کا کہ پریکٹیکلی کوئی وجود نہیں تھا. تو یہ تھوڑے وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بڑی اچیومنٹس ہے. باقی ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں آگ لگا رہے ہیں, پاکستان میں ہنگامے کر رہے ہیں, پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پاکستان کے املاک کو آگ لگاتے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے, جس طرح سے کہ وہ پاکستان کو اقتدار کی حوث میں ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. پاکستان انشاءاللہ تعالی ان مشکلوں پر جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان مشکلات پر قابو کر لے گا, لیکن اس میں محنت اور وقت ضرور درکار ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر سیاست پہ گفتگو. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. ارشاد عارف صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اگر ہم پولیٹکس کی طرف آ جائیں تو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین بڑے فعال ہیں, بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں, کنگز پارٹی کی بات ہو رہی ہے, اب اس کی رجسٹریشن کی بھی بات ہو رہی ہے. آنے والے انتخابات میں ایک طرف کنگز پارٹی کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں, دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے صدر آصف زرداری سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں. کچھ خبریں یہ بھی ہیں ذرائع سے کہ بیک ڈور معاملات طے پا گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیاست میں آنے والے دنوں میں اگر انتخابات ہوتے ہیں, جو کہ مجھے اب ذاتی طور پہ ویسے لگتا ہے کہ ہو ہی جائیں گے کیونکہ جو حالات ہیں اس میں اب انتخابات مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتے, تو اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کس کو حکومت بناتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, کنگز پارٹی کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو, یا مثال کے طور پہ جیسے کل JUIF کے ایک رہنما میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تقریباً کوئی 70-80% امکانات ہیں کہ پی ڈی ایم اکٹھے الیکشن لڑے گی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کچھ ہوگا؟ پچھلے سال جو ہم نے منصوبہ سنا تھا رجیم چینج سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہ بلاول بھٹو صاحب نیا خون ہیں, نیا چہرہ ہیں,
مغرب کے لیے، امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں، سیکولر ہیں، لبرل ہیں، تو وہ وزیر اعظم بن جائیں، پنجاب مسلم لیگ نون کے کیا جائے، کے پی کے مولانا فضل الرحمان صاحب اور اے این پی لے لیں۔ بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ہمیشہ ہوتی ہے، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس رہے، منصوبہ تو یہ تھا۔ اب وہ منصوبہ موجود ہے نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی توڑ پھوڑ اس لیے نہیں کی جا رہی کہ کسی ایک پارٹی کے حوالے اقتدار کیا جائے۔ یہ توڑ پھوڑ کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس میں یہ پی ڈی ایم موجود ہو اور اس میں نئے فیکٹر جو ہیں، مثال کے طور پر جہانگیر ترین صاحب ہیں، اور شاید جو بارگیننگ پوزیشن میں جہانگیر ترین صاحب ہوں، یا ان کے پاس ایک ویٹو پاور ہو، تاکہ کل کو اگر کوئی شخص اپنی حدود سے نکلنا چاہے، اپنے طے شدہ جو پروگرام ہے اس سے نکلنا چاہے، یا کیے گئے وعدے وعید کی خلاف ورزی کرنا چاہے، تو اس کا جو ہے موقف ٹھپا جا سکے یا اس کا بازو مروڑا جا سکے۔ تو یہ توڑ پھوڑ تو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ مخلوط حکومتیں بنے اور کسی ایک پارٹی کو یہ ویٹو پاور حاصل نہ ہو۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا الیکشن سے پہلے واپس آتے ہیں نہیں آتے۔ اگر نواز شریف صاحب ملک میں واپس آتے ہیں، الیکشن سے پہلے آتے ہیں، تو جب وہ الیکشن کمپین چلائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ میں اپنا شکار جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کروں، کیونکہ وہی ایک اس وقت جو پی ڈی ایم میں، یا اس کو اگر شامل کر لیں جہانگیر گروپ کو بھی، وہی ایک شخصیت ہیں جو عوام میں جا کے تعارف پیدا کر سکتے ہیں اور ووٹر کو متوجہ کر سکتے ہیں اور ووٹ لے سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے پنجاب ان کا بیس کیمپ ہے۔ ایک تو یہ فیکٹر اہم ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ہے وہ عوام کا اور ووٹر کا فیکٹر ہے کہ اس توڑ پھوڑ کے باوجود اگر ووٹر اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے اور تحریک انصاف کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے، تو کیا ووٹر کا رجحان کیا ہوگا؟ ووٹر جو ہے وہ اس وجہ سے اپنی رائے بدل لے گا کہ جی توڑ پھوڑ بہت ہو چکی ہے، اور فواد چودھری صاحب چلے گئے ہیں، اور اسد عمر چلے گئے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فیصلہ پرویز خٹک صاحب چھوڑ گئے ہیں جی ابھی ایز یو اسپیکنگ۔ جب تک سامنے نہیں آئیں گے اور نئے کوئی تجزیے نہیں ہوں گے، نئے سروے نہیں ہوں گے، کوئی پول نہیں ہوں گے، فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ فیکٹر بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے الیکشن پر۔ ٹھیک ہے، ایز وی اسپیکنگ رائٹ ناؤ خبر یہ آ رہی ہے، ٹکٹ چل رہے ہیں کہ پرویز خٹک کا پارٹی عہدہ چھوڑنے کا اعلان، انہوں نے اعلان کر دیا ہے پارٹی عہدہ چھوڑنے کا، پرویز خٹک صاحب نے۔ علی گور بلوچ صاحب، یہ جو بات کی نواز شریف صاحب کی واپسی کی ارشاد عارف صاحب نے، اور دیگر جو میرا سوال تھا، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ؟ چلیں جو دوسری طرف ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور اب مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اب سیاسی طور پہ انتخابات شاید سوٹ ہی کرتے ہیں، لیکن یہ جو جہانگیر خان ترین صاحب کی ڈیولپمنٹ ہے پالیٹکس میں، وہ جتنے فعال ہیں، اور اس کو کنگز پارٹی کے نام سے میڈیا میں ریفر کیا جا رہا ہے، کنگز پارٹی، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بھرپور سیاسی قوت بن کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ سامنے آئے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ارشاد صاحب نے بھی کہ آپ نے بھی سنی کہ جی کوئی بیک ڈور مذاکرات، کوئی معاملات طے پا گئے ہیں، دیر از اے پاسبلٹی دیٹ ہی کوڈ بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف دا کنٹری، یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے میڈیا میں، ویسے بھی ہو رہی ہے۔ تو پھر اس ساری صورتحال میں اگر کنگز پارٹی کی ایک طرف بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو بھائی جان آپ لوگ کہاں ہیں؟ ویئر آر یو گائز؟ تاڑا کی بنے گا؟ دیکھیں بات سنیں، کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کنگز پارٹی یا پیپلز پارٹی سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ باقی دوستوں کو کیا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی دیکھیں، ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جو اس وقت حکومتی اتحاد میں بیٹھے ہیں، ہم تمام وہ پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئے ہیں۔
ہمارے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں اور ہر پارٹی کو قانونی آئینی حق ہے کہ وہ اپنی کمپین چلائے اور اپنے لیے کوشش کرے. پیپلز پارٹی اگر کامیاب ہوتی ہے, اگر کوئی نئی پارٹی بنتی ہے اور بننے کے بعد 2 ہی دن میں اتنی کامیاب ہو جائے گی کہ وہ حکومت بنا لے گی تو بنا لے حکومت. یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور ہمارا پہلے سے یہ موقف ہے کہ الیکشن کا صحیح جو ٹائم ہے وہ اکتوبر کا ٹائم ہے. اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے, جس وقت تمام ملک کی اکائیوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے, جب تمام صوبائی اسمبلیوں کا بھی مقررہ مدت اکتوبر میں ہی پوری ہوتی ہے, ماسوائے جو ڈیزالو ہوئیں, اور باقیوں کی بھی وہ نیشنل اسمبلی کا بھی مطلب اکتوبر کا الیکشن کا ٹائم. نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی الیکشن سے پہلے, اور ہماری پارٹی بھی دیکھیں بالکل الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب کی انشاءاللہ یقیناً واپسی ہوگی. تو پھر شہباز شریف صاحب کا کیا بنے گا؟ رہے ہیں جھوٹے. سر آپ نے آلریڈی پہلے سوال کیا, اگر مجھے بولنے کی جو تو میں آپ کے سارے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب پہلے دونوں بھائی ملک میں ہی سیاست کی ہے, اکٹھے کی ہے. کوئی کی بہت سارے لوگوں کا یہ مطلب ہے, یہ خواب بھی پورا نہیں ہوا کہ شین میں سے پہلے کہتے تھے کہ میم نکل گیا اور نون نکل جائے گا, اور نون میں سے نہ نون میں سے شین نکلا اور نہ شین میں سے نون نکلا. وہ کوئی بات نہیں ہے. ایسے لوگوں کو یقیناً پریشانی ہے کہ جو بہت دیکھنا چاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب یا خدا نخواستہ شہباز شریف صاحب کے مابین جھگڑا. پارٹی کی قائد بھی نواز شریف صاحب ہیں, خاندان کے بھی وہی قائد ہیں, جو وہ فیصلے کرتے ہیں انٹرنلی وہ تمام پارٹی کو بھی قبول ہوتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے آپ نے پوچھا. دیکھیں ہمارا یہ موقف ہے کہ عمران نیازی صاحب جن کو کہ سہولت کاری کے ذریعے جب دھرنے شروع ہوئے, جب ان کو آج بھی 8 منٹ میں 8 ضمانتیں ملتی ہیں, آج بھی 4 کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جاتا, 3 کا کیا جاتا ہے. جب تک اس ملک میں سہولت کار موجود ہیں, جس لیول پلینگ فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب جیل میں بند ہیں, مریم صاحبہ جیل میں بند ہیں, عمران نیازی صاحب کمپین کر رہے تھے اور لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروا رہے تھے, اپنی پارٹی میں شامل کر رہے تھے دیگر پارٹیوں سے لوگ. تو یہ سہولت کاری ابھی بھی کسی حد تک موجود ہے. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ وہ سہولت کاری بند ہونی چاہیے تمام پارٹیز کے لیے. ہاں نواز شریف صاحب کی واپسی واقعی ہماری پارٹی کے لیے لمحہ فکر ضرور ہے کہ ہم اس انتہائی چند محترم ججز سے ہم توقع انصاف کی نہیں کرتے کہ نواز شریف صاحب پر جو جھوٹے مقدمات بنے ہیں, وہ جو عمران خان کی اتنی کھلم کھلا سپورٹ ہو رہی ہے, تو اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی میرٹ یا انصاف ملے. آنے والے انتخابات پہ علی گور بلوچ صاحب, لیکن آنے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑیں گی, جیسے آپ نے کہا کہ ہر کسی کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے, یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چانسز ہیں؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے ابھی تک کوئی پارٹی پالیسی تو کسی پارٹی کی طرف سے سامنے نہیں آئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کانٹیسٹ کریں گی. اس کے بعد جو پارٹیز بھی کامیاب ہوں گی, ہاں یہ ضرور ہے کہ پی ڈی ایم میں, اور پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے, لیکن جو حکومتی اتحاد میں شامل پارٹیز ہیں, اگر مرکز میں ضرورت محسوس ہوئی تو میرا خیال ہے کہ یہ اکٹھی حکومت پھر دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کے تو چانسز ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے جی. مجھے اجازت دیں, ذرا مزمل اسلم ہمارے ساتھ ہے, اجازت دیجیے گا. مزمل صاحب ہمارے ساتھ ہے. مزمل, یہ گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ آج یہ قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے, پیٹرول ڈیزل 8 روپے 5 روپے, ایل پی جی کی قیمت میں 37 روپے فی کلو کمی واقع ہوئی ہے. اس پہ انفارمیشن منسٹر یہ کہتی ہیں کہ یہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی طرف ایک قدم ہے, اور شہباز صاحب کی قیادت میں ریلیف کے بیج بو رہی تھی حکومت پچھلے 1 سال سے. آپ کا کیا موقع؟ دیکھیں شاہ صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے مریم اورنگزیب کا جو ہے نا معیشت سبجیکٹ نہیں ہے, ان کو جو لکھ کے دے دیا ہوگا کسی نے تو وہ انہوں نے پڑھ دیا. اور میرے حساب سے نون لیگ میں بھی کوئی اس وقت جو ہے کوئی اتنا وہ نہیں اپ ٹو ڈیٹ آدمی نہیں ہے جس کو عالمی مارکیٹ کے بارے میں پتا ہو, تو اس لیے ان کو یہی بیانیے ملیں گے. تو مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکلی بہتر حالات ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو قیمتیں چاہیے, ان کا تو یہ نہیں پتا. یہ ٹیلی فون کس کا بج رہا ہے سر؟ سر یہی میں پوچھنے والا تھا ویسے کہ یہ ٹیلی فون کس کو آ رہا ہے.
चलें प्लीज कंटिन्यू इरशाद साहब, ये किसी का इरशाद बजट साहब है। पकड़े गए आप जी। अच्छा, तो वो जो है आलमी मार्केट में $40 की जो LNG थी वो $9.5 की हो गई है। आप जो क्रूड, जो पाम ऑयल, जो सॉरी जो पेट्रोल, जो तेल कहते हैं जैसे, जो $110 का था वो जो है $67 पे हो चुका है। हर चीज की कीमत आधी हो गई है। दुनिया में गंदम की कीमत $1000 से $500 हो गई है। पाम ऑयल की कीमत आधी हो चुकी हुई है। जो जहाज बरदार लेकर आते हैं वो 25% पे रह गए उनके किराए, और उसके बावजूद ये 8 और 5 रुपए की बातें कर रहे हैं। इनको तो 50% जो है कीमतें अब तक कम कर देनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो अभी 15-20 दिन रह गए, बजट वो माहौल बना रहे हैं, तो वो हर चीज की कीमत को जो है वो इसहाक डार, शहबाज शरीफ, इन बेचारों को यही नहीं पता कि आलमी मार्केट में हो क्या गया है। और ये इतना बड़ा, जिसे कहते हैं अल्लाह ताला ने ब्रेक थ्रू दिया है, अगर पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर ले तो शायद आने वाले दिनों में हमें शायद इतना बड़ा कर्ज भी ना लेना पड़े। हर कमोडिटी जो पाकिस्तान में दरामद होती है उसकी कीमत क्रैश होगी, क्रैश। तो ये सूरत हाल है। लेकिन हमारी हुकूमत अभी भी जो है ना दकियानूसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उल्टे सीधे फिगर्स दे रहे हैं। LPG 400 रुपए कम कर दी भाई, 75% LNG की कीमत खत्म नीचे आ गई, 75%। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 40 से 45% नीचे आ चुकी हुई है, और ये जो है 5 रुपए और 8 रुपए की बातें कर रहे हैं। तारीखी जिसे कहते हैं कि इस वक्त जो है माशी बदहाली, आज 38% महंगाई आई, और वो कह रही थी कि महंगाई हमने कम कर दी। 76 साल का आज रिकॉर्ड टूटा है। उसके बाद आपके सामने रुपया इंटरबैंक चारा ने 1 पैसा नहीं हिला। तो आपके ख्याल में मुज़म्मिल असलम साहब, आपके ख्याल में ये जो आप कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें कम हो चुकी हैं और ड्रास्टिकली एक डिक्रीज है बैनुल-अक़वामी मार्केट में, आप क्यों फिर उसके बावजूद ये हुकूमत कम नहीं कर रही? और मिसाल के तौर पे अगर कम नहीं कर रही है क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं उससे, मिसाल के तौर पे, तो फिर रेवेन्यू उसी से जनरेट हो सकता है। वजीर ममलकत बराए खजाना ने, आयशा गौस पाशा ने, आज ही का उनका स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि रवा साल टैक्स आमद बढ़ाने का भी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि नए टैक्सेस अगर वहां से रेवेन्यू जनरेट करें फिर भी दोबारा नए टैक्सेस लगेंगे। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सवालनामा। मुज़म्मिल असलम साहब जी फरमाइए, प्लीज कंटिन्यू कर। मैं ये कह रहा था कि एक तो इनको जो है मईशत जो है आलमी, फिर ये लोगों को 5 रुपए 8 रुपए जो रिलीफ की बात कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए था। अब आपने बड़ी अच्छी सवाल किया कि ये क्यों नहीं इतना ज्यादा, जब अगर इतनी सब्सटेंशियली पीछे प्राइसेस गिरी हैं तो ये क्यों नहीं अभी तक वो जो प्राइस जो बाहर गिरी उस हिसाब से जो है यहाँ पे कम हो रही। देखिए 3-4 कमोडिटीज हैं जो हुकूमत के पास हैं, जो जिसकी कीमत का तयन हुकूमत करती है, जैसे तेल हो गया, LNG हो गई, गैस की कीमतें हो गई, बाकी तमाम चीजें ओपन मार्केट मंगाती है। ओपन मार्केट में अगर आपको 100 रुपए की अगर चीजें चाहिए तो आज भी वो 60 रुपए की आ रही है। जिनकी 60 रुपए की आ रही है वो इस वक्त होश रुबा मुनाफा कमा रहे हैं, और जितनी पीछे कीमतें कम है उसके मुकाबले में यहाँ पे कीमतें कम नहीं हो पा रही। मिसाल आपके सामने सबसे बड़ी है, ये जो आपका खाने का तेल है, खाने की तेल की कीमतें आज की मार्केट के हिसाब से जो है ये कम से कम जो है 300-400 रुपए केजी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी 550 500। इसी तरह चाहे आप स्टील उठा लें, केमिकल उठा लें, हर चीज की कीमत जो है ना आधी हो चुकी हुई है। तो ये जो है, लेकिन हुकूमत दरामद की इजाजत नहीं दे रही, जिसकी वजह से जो है रेट यहाँ पे टूट नहीं रहे। दूसरा आपका डॉलर का रेट जो है हर रोज जो है नीचे एक नया रेट आ जाता है। आज हुकूमत ने ड्रामा किया कि 30 रुपए डॉलर का रेट टूट गया। अगर 30 रुपए डॉलर का रेट टूटता तो आज के दिन ही फी तोला सोने का रेट 19,700 रुपए कम होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में 1,000 रुपए कम हुआ। वो एक साहब है जो एक्सचेंज कंपनी के, उनको सुबह बिठा दिया और उन्होंने कहा जी 27 रुपए डॉलर कम हो गया। पूरी दुनिया भागने गई। अब पता लग रहा है कि कोई कह रहा है 295 का भी नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है 300 का भी नहीं मिल रहा। तो ये आपकी पूरी जो हुकूमत है, मशीनरी है, और माफी के साथ बनाइएगा, आपका मील 27 रुपए डॉलर का रेट कम हो गया। किधर कम हुआ है, कहाँ कम हुआ है, जरा दिखाएं तो सही। तो ये एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी कोशिश है कि अभी ये जो बजट आ रहा है, IMF के प्रोग्राम से इन्होंने जंप मार ली है।
اب دیکھیں پی ایم ایل این جو 1 سال سے پی ٹی آئی پہ توہین IMF لگا رہی تھی، آج کہہ رہی ہے پی ایم ایل این کی حکومت نے اس قوم کی IMF سے جان چھڑا دی. ان کے ٹویٹر ہینڈلز بول رہے ہیں اگر آپ نے جان چھڑانی تھی تو جب پچھلے سال اپریل میں آئے تھے اسی وقت ختم کر دیتے. 1.25 سال عوام پہ آپ نے ظلم کیوں کیا؟ یہ جو ان کے کہنے پہ آپ نے الٹی سیدھے کام کیے، غلط بجٹ بنایا، پورا کا پورا معیشت بند کرا دی پکڑ کے. اب جب آپ ناکام ہو گئے بری طریقے سے اور پاکستان کی کشتی کو بالکل آپ نے جو ہے جسے کہتے ہیں طوفان کے جسے کہتے ہیں بھور کے اندر، جو سخت بھور کے اندر پھنسا دیا، وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے شہباز شریف صاحب نے IMF کل 3 دن پہلے IMF کی چیف کو فون کر کے منتیں کریں کہ آپ پروگرام دے دیں، آج یہ نیریٹو بنا رہے ہیں. تو اب یہ جو بجٹ دینے آئیں گے اس بجٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا لمبی لمبی ہوائیں فائریں ہوں گی. اور وہ کیونکہ بجٹ کے فوراً بعد ایک جی ٹھیک ہے، چلیں میں ذرا علی گور بلوچ صاحب کا موقف اب لے لوں بجٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ کیونکہ اب اسی حکومت نے بجٹ دینا ہے. علی گور بلوچ صاحب، تو یہ بجٹ ویسا ہی بجٹ ہوگا جیسا کہ بجٹ ہم دیکھنے کے عادی ہیں، اور کوئی بجٹ جب بھی آتا ہے تو کوئی خبریں ایسی لاتا ہے کہ جس سے عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اور ویسے آپ لوگ ابھی کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کیا کریں گے آپ بجٹ میں؟ کوئی ریلیف تو آپ کیا دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تبصرہ تو خیر بجٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ بجٹ کس قسم کا آیا ہے، لیکن توقع کرتے ہیں کہ ان گمبھیر حالات کے باوجود، ان جو پروپیگنڈا ماسٹرز کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ بجٹ بہتر آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ LNG یا ان چیزوں کی جو قیمتیں ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بٹن دبانے سے یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ نیچے ہو جاتی ہیں. ان کے باقاعدہ ٹینڈر کال ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو مطلب ہے کہ جب سستی LNG آئے گی، سستی گیس آئے گی، سستا پیٹرول آئے گا، تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ آئے گا. لیکن جس طرح سے نیازی صاحب نے جو ہے وہ قرضے لیے ہوئے ہیں اور معاہدے کیے ہوئے ہیں IMF کے ساتھ، ان کا بھی کچھ قدغن لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ قیمتیں واقعی نہیں آ سکتی، جو کہ مطلب ظاہر ایک مقروض ملک ہے تو وہ 100% تو وہ ثمرات ہم حاصل نہیں کر سکتے کہ جو کم قیمتوں کے ہوں. لیکن ان حالات کے اندر رہتے ہوئے میکسیمم جو ریلیف دیا جا سکتا ہے، قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں، وہ مطلب ہے قیمتیں کم کی جاتی ہیں. باقی جو بجٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سیکٹر کو، ظاہر ہے سرکاری ملازمین ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری کچھ سیلریز میں ہمیں ریلیف ملے، باقی کچھ سبسڈیز ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں انفراسٹرکچر کو بھی بہتر رکھنا ہے، ان میں اور ہیلتھ میں بھی ظاہر ہے کہ پیسہ رکھنا ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ کوئی نیا بجٹ پر ٹیکسز نہ لگائے جائیں جو کہ عام آدمی کے اوپر جس کا کہ مزید. لیکن آپ کی وزیر مملکت برائے خزانہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیکسز لگیں گے. ہاں، مطلب ہے کہ جہاں پر ناگزیر ہوا وہاں پر شاید لگے، لیکن کوشش یہی ہے حکومت کی جو کہ ابھی تک جو بریفنگ چل رہی ہیں کہ شاید کوئی نئے ٹیکسز جو ہیں وہ ہم اس میں نہ لگائیں، جو کہ ہمارے جو کہ مطلب کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے اوپر جن چیزوں کے اثرات پڑے. مزمل اسلم صاحب، کہیں ضرورت پڑی ٹھیک ہے تو ایسے ٹیکسز ہوں گے جو کہ ظاہر ہے کہ جو کہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کے اوپر آئیں جو لوگ واقعی ٹیکس دے سکتے ہیں. مزمل اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پہلے بھی بات کی علی گور بلوچ صاحب نے کہ جی پچھلی حکومت نے قرضے بڑے لیے تھے، تو ذرا بتائیں تو صحیح ہمیں کہ آپ لوگوں نے کتنے قرضے لیے تھے پچھلے دور حکومت میں، اور ابھی قرضے کتنے لیے گئے ہیں ایک سال؟ دیکھیں پچھلے 1 سال میں جو ہے نا شاید ہی کوئی پروگرام ایسا مس ہوا ہو جس میں PTI کے قرضوں کا ڈسکس نہ آئے ہو، لیکن پھر کر لیتے ہیں. 18,500 ارب قرض لیا تھا 42 مہینے میں. علی گور صاحب سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے 11 مہینے میں کتنے قرض لیے. 14,000 ارب روپے. پاکستان کی تاریخ کا 33% قرضہ انہوں نے جو ہے نا 11 مہینے میں پچھلے لے لیے، اور یہ قرضوں کی باتیں کر رہے ہیں. کچھ سوچ کے تو بات کریں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جو پچھلے سال انہوں نے بجٹ دیے تھے اس بجٹ کا بھی جو ایک حد پورا نہیں ہو سکا. یہ بجٹ دینے جا رہے ہیں نا یہ بھی کاغذ کی طرح پھٹ جائے گا، کیونکہ جیسے ہی الیکشن ہوں گے اگر یہ بھی آگے جیت کے نا تو یہ بھی پھاڑ کے نیا بجٹ دیں گے اور کہیں گے جی قوم بڑی پھنسی ہوئی ہے، اس وقت ملک بڑا مشکلات میں ہے، ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑ رہا ہے. ابھی صرف الیکشن سے پہلے کی کہانی ہے، اور کوئی بھی حکومت آئے گی ان کا بجٹ ایک دن نہیں چل سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جس ملک کا بجٹ
جو ٹیکس ہے جو اس سے زیادہ سود کی ادائیگی اگلے سال جاری ہے وہ کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف کہیں دنیا سے ایک پیسہ قرض نہیں مل رہا ان کو. آمدنی جو ہے $8.5 ارب ایکسپورٹ ریمیٹنسز اور فارن انویسٹمنٹ پچھلے سال کے مقابلے میں $8.5 ارب، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے معیشت صحیح سمت پہ چلا دی. لوگوں سے تو جا کے پوچھیں، لوگوں کو اب تو ہر آدمی معیشت دان بن گیا، آپ کو تو ہماری اب ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ بتائیں گے آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب کچھ کہیں گے؟ جی بالکل مہنگائی کے اثرات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کی قسط آنے کے باوجود کہ وہ جو کہ ہم توقع کرتے تھے کہ جو کہ مطلب ہے کہ مل جانی چاہیے تھی، اس کے باوجود نہیں ملی، اس کے باوجود آئی ایم ایف کا قرضہ اتارا گیا ہے، اس کے باوجود عوام کو ریلیف دیا گیا ہے. ظاہر ہے یہ تو لوگ سمجھتے تھے نا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہو جانا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ ایکٹیو تھے کہ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے تھے. ان کے مکروہ عزائم جب پورے نہیں ہوئے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہے. اس میں سیاستدان ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینالسٹ ہیں، پروپوگنڈا ٹیمیں ہیں، ان کی تکلیف کا اندازہ ہے. ظاہر ہے اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے عمران نیازی نے لیے. پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑی بھیانک شرائط عمران نیازی کی حکومت نے رکھی تھی ان قرضوں کے اوپر، اور جس بے دردی کے ساتھ ان قرضوں کو ہڑپ کیا گیا، جس بے دردی کے ساتھ ان قرضوں کو کھایا گیا، اور آج تک ان کے جو مجرم ہیں جن کے اوپر اربوں روپے کرپشن کے جو مطلب الزامات ہیں، ان کی آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے. 8 منٹ میں 8 ضمانتیں دی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی پاکستان کی معیشت کے لیے یہ چیلنجز ہیں، جس وجہ سے کہ پاکستان کے عوام کو بھی ان چیزوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال 1 سال کے ظاہر اب اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنی اس 1 سال کی کارکردگی کو بھی لے کر جائیں گے اور 13 سے 18 والی کارکردگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب اور مزمل اسلم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں.